बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें मेरे पास जिन पर तफसील से हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। पहली खबर यह है कि इमरान खान का पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम है और फिर एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में क्या इंकशाफात किए गए हैं इसकी कहानी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर अली बिलाल उर्फ जिले शाह का पोस्टमार्टम, और फिर रिपोर्ट आई हजारों का बजमा था और उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ये दो मशकूक किरदार भी सामने आ गए हैं और एक गाड़ी का जिक्र भी किया जा रहा है। ये कौन लोग थे, इसके हवाले से भी तफसील से हम बात करेंगे। इंकशाफात क्या है अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जमान पाक में राय साहब एक ग्रैंड ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन जो है किस तरह से किया जा रहा है इसकी कहानी भी दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर मरीम नवाज की हमेशा की तरह एक वीडियो, मुज़ाहिका खेज वीडियो जो है वो वायरल है, और ये भी बताएंगे कि मरीम नवाज ने इमरान खान के हवाले से जो बातें कही हैं और वो क्यों भूल गई लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को, ये बातें क्या हैं, जो कंपैरिजन किया गया, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की आवाज को आपने दबाने की कोशिश की, ठीक है, आपके पास ताकत है, आप करें। आपने मीडिया के जरिए इस आवाज को दबाने और बंद करने की कोशिश की, ठीक है, आपके पास इख्तियार है, आप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने हुक्म दे दिया और ये आवाज दोबारा बहाल हो गई। अगर ये हुक्म ना भी आता राय साहब, गैर मुल्की मीडिया ने पाकिस्तान का रुख किया है। पहला इंटरव्यू अल जजीरा, खान साहब पर जो रैली निकालनी थी, पहला सवाल गैर मुल्की मीडिया का अल जजीरा के एंकर का यही था कि खान साहब क्या हुआ, आप तो इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकले लेकिन आपको निकलने नहीं दिया गया। और फिर उस इंटरव्यू के अंदर अली बिलाल का भी जिक्र हुआ है राय साहब। खान साहब ने बताया कि वो कहां पर स्टैंड करते हैं और उनकी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे पर क्या तवक्कुआत हैं, लोगों से क्या तवक्कुआत हैं। अच्छा, अब एक दूसरा इंटरव्यू राय साहब हुआ है और ये इंटरव्यू बरतानवी नशियाती इदारे ने किया। इस इंटरव्यू में क्या इंकशाफात किए गए, क्या पैगामात है। लेकिन राय साहब, जो अहम चीज है, हमने ऐसे इंटरव्यूज ना ही मरियम के देखे, ना ही नवाज शरीफ के, इतने बरस से वो लंदन में मौजूद हैं, उन्हें किसी ने आकर ये नहीं कहा कि आप 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, जो अपनी छाती पर ये तमगे सजाकर बैठते हैं। इस बुनियाद पर भी किसी ने नहीं कहा। और वो जो कहते हैं कि मुझे निकाल दिया गया, इस बुनियाद पर भी किसी ने आकर उनका इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन इमरान खान की आवाज जब पाकिस्तान में बंद होती है तो गैर मुल्की मीडिया पाकिस्तान का रुख करता है। बरतानवी नशियाती इदारे ने जो सवाल किए, और इन सवाल का क्या ताल्लुक था, क्या सियाको सबाक थे। एक पैगाम दिया गया है खान साहब की तरफ से, वो ये कहते हैं कि नया आर्मी चीफ जब से वो आए कोई तब्दीली नहीं आई, सख्तियां बढ़ गई हैं। खान साहब ने सख्तियों का जिक्र किया राय साहब, और वो ये भी कहते हैं कि सियासी आदमी हूं, मैं सबसे बात करूंगा सवाए चोरों के। आपको याद है राय साहब, मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमें वो माहौल बताएं जब सहाफी इमरान खान से मिलते हैं तो वो किस किस्म का माहौल होगा। क्योंकि जो खबर बाहर निकली है कि इमरान खान ने शायद मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, और खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर उस खबर की बाकायदा तस्दीक की है जो हमने इसी प्लेटफॉर्म पे जिक्र किया कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहते हैं, तो खान साहब ने कहा जी मैं तो तैयार हूं, अगर कोई मिलना नहीं चाहता तो हम क्या करें। और आज उन्होंने दोबारा वो अल्फाज जो हैं वो दोहराए। एक सवाल जो उनसे पूछा गया कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करे तो क्या आप करेंगे, मैंने कहा कि सियासी आदमी हूं, सबसे बात करूंगा, और हमने सोचा नया चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि सख्तियां बढ़ गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट के रवैये के सवाल पर खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। जनरल बाजवा के दौर में केसेस बने, इससे पहले कभी सीनियर लोगों पर इतना हरासती तशद्दुद नहीं किया गया। और फिर एक सवाल उनसे परवेज इलाही साहब के हवाले से भी हुआ, उन्हें इज्जत दी गई है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन राय साहब, पैगाम बड़ा वाज़ेह है, अवाम की ताकत से इक्तदार में आएंगे, बैसाखियों के सहारे नहीं। जिससा नून लीग बैसाखियों के सहारे इस मुल्क से बाहर फरार इख्तियार की नवाज शरीफ ने,
اور پھر پی ڈی ایم کا ٹولہ کیا کچھ کرتا رہا وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ راجہ صاحب، یہ بھی سوال ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ اٹھایا تھا کہ خان صاحب ضرور کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے، لیکن وہ یہ بات اس لیے نہیں کریں گے کہ مجھے اقتدار واپس کر دو۔ اگر اقتدار واپس لینا ہوتا تو عمران خان اپنے 2 صوبوں کی حکومتوں کو کیوں قربان کرتا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ خان صاحب نے آج اسی کا ذکر کیا، اور انتخابات کے لیے جمہوریت کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے یہ سوال جو ہے بار بار عمران خان کرتے ہیں۔ راج صاحب کیسے دیکھتے ہیں غیر ملکیوں کا پاکستان میں آنا، عمران خان کو ایئر ٹائم دینا، جب آپ کے اپنے ملک کا میڈیا انہیں ریاست کا دشمن سمجھ رہا ہے، ان کی تقریروں پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، ان پر مقدمات کی ایک لمبی فہرست ہے، مزید مقدمات بھی شامل کر لیے گئے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن راج صاحب کس طرح دیکھتے ہیں جو پیغام دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اس تناظر میں پچھلے 2 روز سے جو خبریں لگ رہی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ملاقات کا نہیں کہا، شہباز شریف سے ملاقات کا نہیں کہا، اور پھر دوسری طرف کہا گیا کہ ریکویسٹ آئی تھی لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں عاشق صاحب، ایک تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق جو بات کہی کہ مجھے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کوئی مدد نہیں چاہیے، مجھے ان کی حمایت درکار نہیں ہے، اور میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، نہ کوئی پیغام بھیجا۔ اس کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے ہاشمی صاحب، اور اس کا اینگل یہ ہے کہ جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے تو اس وقت ایک تاثر یہ بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ یہ ایک تاثر اس وقت کریٹ کیا گیا تھا، یہ تاثر آن پرپز بنایا گیا تھا، جس کی عمران خان صاحب نے بار بار نفی بھی کی تھی۔ لیکن یہ تاثر بنا کر جنرل باجوہ نے، جو پوٹینشلی اگلے آرمی چیف کے لیے سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل ہو سکتے تھے، یعنی 76ویں لانگ کورس کے جتنے بھی سینئر ترین جنرل تھے، ان کے متعلق یہ تاثر بن گیا کہ وہ عمران خان صاحب کے اب خلاف ہیں، کہ وہ جنرل فیض حمید کا راستہ روکنا چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف نہ بنے۔ یہ ایک عام تاثر بن گیا تھا پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت گری رجیم چینج آپریشن کے بعد۔ اس کے بعد جنرل باجوہ 8 ماہ تک تقریباً آرمی چیف رہے، نومبر 29 2022 تک تقریباً 8 ماہ ان کا ٹینیور رہا۔ اور ان 8 ماہ کے دوران چونکہ عمران خان صاحب نے بار بار یہ بتایا کہ ان کی حکومت گرانے کے پیچھے جنرل باجوہ تھے، تو جنرل باجوہ نے ضد ہو کر عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ہر طرح سے اپنا اختیار استعمال کیا۔ سوشل میڈیا کے جو کارکن تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو مرکزی رہنما تھے ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ان پر تشدد کیا گیا، انہیں برہنہ کیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا، فارن فنڈنگ کیس میں بدنیتی کی بنیاد پر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دلوا دیا گیا۔ اس کے بعد مسٹر ایکس وائی زی کو استعمال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت ضمنی الیکشن نہ جیت پائیں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق جتنی فائلز ہو سکتی تھی مبینہ طور پر کرپشن کی، وہ ساری فائل چھان ماری گئیں۔ ان 8 مہینے میں 4 مرتبہ عمران خان صاحب کا جو 3.5 سال کا ٹینیور تھا، اس ٹینیور کی ہر ایک فائل کو چھانا گیا۔ اور ہم سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کتنے وسائل ہوتے ہیں، کس قسم کے وسائل ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی فون کالز بھی بک کی جا رہی تھی، بشرا بی بی صاحبہ کی فون کالز بک کی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی کرپشن کا کوئی ریکارڈ، کوئی ثبوت، کوئی شواہد جو ہیں وہ جنرل باجوہ، ان کے نیچے سینئر ترین جنرلز اور پھر پوری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ملے۔ اب ایک ایسی سچویشن میں جب چیف الیکشن کمشنر مریم نواز کے ذاتی غلام بن کر، ان کے کٹ پتلی بن کر ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب کو ہروانے کی کوشش کر رہے تھے، جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ عمران خان صاحب ضمنی الیکشن نہ جیتیں۔ مسٹر ایکس وائی زی کو بھی لانچ کر دیا گیا تھا۔ حمزہ شہباز کی جعلی حکومت پورے ریاستی وسائل استعمال کر رہی تھی، اور اس کو کھلی چھٹی دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے اور نون لیگ کو جتوانے کے لیے ہر طرح کے ریاستی وسائل آپ استعمال کریں، اور پھر یہ 25 کلومیٹر کی جو جعلی حکومت ہے شہباز شریف کی، اس کو بھی استعمال کیا گیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 13 جماعتیں پلس جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ پلس الیکشن کمیشن پلس صوبائی حکومت پلس وفاقی حکومت،
یہ سارے جو پلس تھے ان کو ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب نے مائنس کر دیا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے یہ جو سارے پلس تھے ان کو مائنس کر دیا اور عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت سے بھی زائد مارجن سے ضمنی الیکشن جتوا دیے. تو اب آپ یہ جو حقائق میں نے رکھے ویورز کے سامنے ان کو ذرا ذہن میں رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ کیا اس وقت عمران خان صاحب کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت ہے؟ یعنی ان کو الیکشن لڑنے کے لیے یا الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے ان کو کیا اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی حمایت کی ضرورت ہے؟ تو یہ ایک پیغام عمران خان صاحب دینا چاہ رہے تھے. دوسرا پیغام یہ ہاشمی صاحب جو کہ بہت اہم ہے، آگے چل کر آرمی چیف کے متعلق ایک خبر بھی شیئر کرتے ہیں. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اس وقت اگر آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا کوئی بھی آرمی چیف ہوتے، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی، اس کے سامنے 2 آپشن ہوتے. ایک آپشن تو یہ، چونکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ رہا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس گھوڑے پر آ سکتی ہے اسی کو پھر پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. یہ ایک عام تاثر بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر اور کسی حد تک اس میں حقیقت بھی ہے، کیونکہ 90s میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، ان کی حمایت سے ہی اقتدار میں آتے رہے ہیں. اب ہاشمی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک سچویشن ہے. ایک سچویشن یہ ہے کہ 80% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی سچویشن میں آپ یہ ایڈ کر لیں کہ عمران خان صاحب پورے ملک کو متحد رکھ سکتے ہیں، تمام وفاق کی اکائیوں کو ایک جگہ اکٹھے رکھ سکتے ہیں، تمام تعصبات جو پاکستان میں ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کی چاروں جو آپ کی صوبائی اکائیاں ہیں جو کہ وفاق کی اکائیاں ہیں، اس کے بعد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہاں پر ایکولی پاپولر ہیں. یعنی کے پی میں تو انہوں نے جان بوجھ کر رضاکارانہ طور پر حکومت چھوڑی، پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، کے پی میں بھی حکومت تھی، آزاد کشمیر میں بھی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں بھی حکومت تھی، کراچی کے شہری علاقوں کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ بھی ان کے پاس تھا. تو یہ بھی سچویشن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ ایک آنیسٹ لیڈر ہیں، عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں ڈیلیور کیا، عمران خان صاحب پر کرپشن کا چارج نہیں ہے، عمران خان صاحب نے مشکل معاشی فیصلے کیے اور مشکل معاشی فیصلوں کے ثمرات آئے. 6% کے اوپر آپ کا گروتھ ریٹ چلا گیا، $16 ارب کے اوپر آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر چلے گئے اور پورے ملک کو ایک جگہ یہ جو ایک اس وقت انتشار کی کیفیت ہے اس کو عمران خان صاحب ختم کر سکتے ہیں، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں اور آگے بھی اگر جو مشکل فیصلے کرنے پڑے معیشت کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. ایک پاپولر لیڈر ہی کر سکتا ہے، ایک ان پاپولر لیڈر، ایک کرپٹ لیڈر مشکل فیصلے کبھی نہیں کر سکتا. تو یہ سچویشن بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہے کہ ایک طرف اگر آپ نے سپورٹ کرنا ہے اس کرپٹ ٹولے کو، مثال کے طور پر شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک سچویشن ہے کہ ایک طرف یہ ہیں جن کے پیچھے 20% عوام بھی نہیں کھڑے، آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنا بڑا دھاندلا کرنا پڑے گا اگر آپ یہ ڈیسیژن کر لیں، کتنا بڑا دھاندلا کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انگلیاں آپ پر اٹھیں گی. دوسری جانب سچویشن یہ ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا لیڈر جو کہ اس وقت بائی ڈیفالٹ سب سے پاپولر ہے، الیکشن ہوں گے، صاف شفاف الیکشن ہو، سب کو پتا ہے کہ انتخابی سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تقریباً 3/4 اکثریت سے یا کم سے کم 2/3 اکثریت سے یہ الیکشن جیت جائیں گے. ایک ایسی حکومت بنے گی جس کے پاس ایک بہت بھاری مینڈیٹ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت مل کر کام کر سکیں گے، معیشت کے اوپر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات کہ یہ اس وقت جو انتشار کی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہوگی. اور جناب باجوہ کے دور سے جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق پہلی مرتبہ بہت پیچیدہ قسم کے سوالات اٹھے جس کی زد میں پھر ہماری فوج بھی آ گئی اور فوج کو اس کی زد میں کبھی نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ فوج ہمارا ادارہ ہے، اس فوج کے خلاف کوئی پاکستانی نہیں ہو سکتا، یہ فوج اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. لیکن جناب باجوہ کی پالیسیز کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بطور ادارہ فوج سے لوگ کرٹیکل قسم کے کوسچن کرنا شروع ہو گئے تھے، تو وہ سچویشن بھی ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیں، الیکشن ہی نہ ہو یا الیکشن میں مجھے سپورٹ کریں. عمران خان صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو آئین کے اوپر حملہ آور ہیں، چیف جسٹس صاحب کے اوپر حملہ آور ہیں، پنجاب میں کے پی میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانا آئین کے تحت لازمی تھا، اس کے اوپر مہر ثبت کر دی چیف
जस्टिस साहब ने, यानी आपका जो आला तरीन अदालती फोरम है, अब ये चीफ जस्टिस पर भी हमलावर हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ इतना रोल प्ले करे कि ये जो इन्होंने खुद तासुर बनाया हुआ है पीडीएम ने कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे पीछे खड़ी है, उस तासुर को जाहिल करे, इलेक्शन वक्त पर हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर होती है। पूरी दुनिया में ये होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो रहा हो तो फिर पुलिस जाकर वो अमल दरामद करवाती है। अब पूरी दुनिया में जो पुलिस है वो सरकार की नौकर नहीं होती, यहां पर तो पुलिस सरकार की नौकर बन जाती ना, तो इसलिए पुलिस वो अमल दरामद करवा लेती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब पुलिस सरकार की नौकर बन जाएगी तो फिर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि फौज जो है वो अपना एक रोल प्ले करेगी, ताकि इस किस्म की सिचुएशन ना बने कि जहां आपके चीफ जस्टिस के फैसलों को रौंद दिया जाए। तो ये असल में इमरान खान साहब पैगाम दे रहे हैं। और एक लम्हे के लिए ये तस्वुर भी कर लें कि एस्टैब्लिशमेंट, मैं आप या हमारे व्यूअर्स होते तो उनके पास ये चॉइस कितनी क्लियर होती कि इस वक्त एक तरफ बाय डिफॉल्ट एक लीडर पॉपुलर, एक लीडर ऑनेस्ट, एक लीडर ने परफॉर्म करके दिखाया, एक लीडर पोटेंशियली दोबारा परफॉर्म करके दिखा सकता है, दूसरी जानी करप्ट जिन्होंने 30 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जिनसे अवाम नाला है, जिन्होंने 9 महीने में आपकी मैशत को दिवालिया कर दिया। और अब एक और खबर भी सुन लें जो इसी से रिलेटेड है हाशमी साहब। एक तो 20 अरब रुपए का कट लग गया था, ये खबर हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बताई थी। 20 अरब रुपए का फौजी बजट पर कट लगा है। मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूं, अगर हुकूमत ने मुझे चैलेंज करना है तो कर ले। 20 अरब रुपए का फौजी बजट पर कट लगा है। अब दूसरी खबर ये आ रही है कि हमारी जो रवायती परेड होती है 23 मार्च के दिन, ये शक्करपड़ियां का जो परेड ग्राउंड है, अब कफायत शारी पॉलिसी के तहत ये परेड भी नहीं हो सकेगी। हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं है, इस हुकूमत ने इतनी मईशत बुरे तरीके से डबोई है कि हम ये परेड कर सकें। और अब ये परेड अलामती तौर पर ऐवान सदर में होगी। तो यहां पर हालात पहुंचा दिए हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। तो अब इस पूरी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट के पास चॉइस बड़ी क्लियर है कि आइन के तहत इलेक्शन हो और ये तासुर जाहिल किया जाए जो कि ये बना रहे हैं राना सनाउल्लाह एंड कंपनी। हो सकता है ये तासुर दुरुस्त ना हो, लेकिन ये तासुर बना रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है और एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब को माइनस करना चाहती है। लेकिन तारीख क्या बताती है? तारीख ये बता रही है कि जनाब बाजवा ने जब इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की, अवाम ने जनाब बाजवा को माइनस कर दिया, अवाम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को माइनस कर दिया, अवाम ने 14 जमातों के टोले को माइनस कर दिया। इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ और इमरान खान साहब की जगह कोई भी पॉपुलर लीडर होता, उसके खिलाफ जो भी इस तरह की साजिश करता, अब आप उसको माइनस कर देंगे। अच्छा राज साहब, कुछ नुकात रह गए हैं और खान साहब ये भी कहते हैं कि इंतशार के बहाने इलेक्शन से निकलना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से उन्होंने अल जजीरा को भी ये बात कही थी। और खान साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, सदर ने भी ऐलान कर दिया, लेकिन हम इंतखाबी रैली करते हैं तो पुलिस आ जाती है, गाड़ियां तोड़ी गई, वाटर कैनन और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान ये भी कहते हैं कि निगरान हुकूमत का काम होता है कि इंतखाबात करवाना, ये कैसे रोक सकते हैं? अगर इलेक्शन करवाना है तो इंतखाबी मुहिम और रैली के बगैर इलेक्शन कैसे होते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाहौर में जो कुछ हुआ इसका खान साहब ने एक हवाला भी दिया और फिर वो ये भी बात करते हैं कि ये कप्तान के बगैर मैच खेलना चाहते हैं। राय साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कही है कि एक तो नाअहल कर दिया जाए और उनको पार्टी से अलग कर दिया जाए या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तौहीन अदालत होगी, आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं अगर ये नहीं करवाएंगे तो आइन और कानून खत्म हो जाएगा। इलेक्शन के तनाजुर में ये सवाल उनसे पूछा गया और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि चाहते हैं कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं या जेल चला जाऊं। कौम हुकूमती जमातों के खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए मैं 2018 का इलेक्शन जीता। अब जो महंगाई हुई है, अब तो ये जमातें बिल्कुल दफन हो चुकी है। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, सिर्फ बात ये करनी थी कि अकल नहीं कहती कि सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दे, मुल्क का भी फायदा हो, आवाम को चुनने दो। वो कैसे चाहते हैं जो हुकूमत आएगी वो मसले हल करेगी। पॉपुलर मैंडेट की बात उन्होंने कही है, जिसका जिक्र जो है हम पहले भी करते रहे। और फिर परवेज इलाही साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वाइस चेयरमैन पार्टी की नंबर 2 क़यादत है, क्योंकि ये मसला उठाया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी, तो उसकी जस्टिफिकेशन भी उन्होंने दी है। और परवेज इलाही ने एस्टेब्लिशमेंट का दबाव बर्दाश्त किया, वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे, इसलिए मैं उन्हें इज्जत दी और इज्जत जिस तरह दी गई यानी पार्टी का एक ओहदा दे दिया गया। राय साहब, ये बातें उन्होंने की हैं खान साहब ने, और लेट्स सी
کہ حکومت جو ہے اب اگلا کون سا قدم اٹھاتی ہے، کیونکہ اب تک ایک سینچری جو ہے نا وہ پوری ہونے والی ہے عمران خان کے خلاف مقدمات کی. 79 مقدمات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن بہت ہاشمی ہی صاحب ایک پوائنٹ پلیز اگر مجھے آپ اجازت دیں، ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. جی یہ ایک ٹیم روانہ ہوئی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے بلوچستان سے، اور اس عدالت کا اگر آپ آرڈر پڑھیں، میں نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہمارے ویورز بھی پڑھیں، کہ عمران خان صاحب نے اداروں کی شان میں ہرزہ سرائی کر دی. اس لیے عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے ہر صورت میں عدالت میں پیش کیا جائے. یہ الفاظ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اداروں کے خلاف کوئی بات کی. ہاشمی صاحب، مریم نواز نے آج کے دن میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال صاحب کو ٹرک ڈرائیور کا آج کے دن میں انہوں نے کہا کہ میں دکھاؤں گی تصویریں ان جج صاحبان کی، یعنی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی. جج صاحبان کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے تو کہا کہ میں ان ججوں کی تصویریں دکھاؤں گی، میں بتاؤں گی کہ جسٹس مظاہر نقوی کتنا کرپٹ ہے، جسٹس اعجاز الحسن کتنا کرپٹ شخص ہے. وہ جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بھی بننا ہے. تو مریم نواز جو کیمروں کے سامنے بات کر رہی ہیں، کیمروں کے سامنے چیف جسٹس کو غلیظ ترین گالیاں بھی دے رہی ہیں، سوشل میڈیا پر غلیظ ترین ٹرینڈ بھی چلوا رہی ہیں، تو کیا سپریم کورٹ کوئی ادارہ نہیں ہے؟ چیف جسٹس صاحب کوئی آئینی شخصیت نہیں ہے؟ تو مریم نواز کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اب چیف جسٹس صاحب جو پوچھتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک خط لکھوایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال صاحب نے، جس عالمی ادارے نے پاکستان کی عدلیہ کو 136ویں نمبر پر پھینکا تھا. ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے کس بنیاد پر ہماری رینکنگ کی. اب چیف جسٹس صاحب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی عدلیہ کی رینکنگ 136ویں نمبر پر کیوں پھینکی گئی تھی؟ کیونکہ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ تو آپ کی لاہور ہائی کورٹ نے سننے سے انکار کر دیا. اب آپ کی ماتحت عدلیہ جو بلوچستان میں بیٹھی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے تو ہرزہ سرائی کر دی، حالانکہ انہوں نے کسی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے ہر صورت میں پیش کریں. دوسری جانب مریم نواز کے خلاف آپ کی لاہور ہائی کورٹ، جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے بعد سب سے بڑی عدالت ہے، سب سے اہم عدالت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مریم نواز کے خلاف ہم درخواست سنیں گے نہیں، ناقابل سماعت ہی قرار دے دی. یعنی یہ بھی جرات نہیں کی کہ اس کو ہم سن لیں. تو پھر اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا چیف جسٹس صاحب کہ آپ کی عدلیہ کو 136ویں نمبر پر کیوں رینک کیا گیا تھا. یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ دنیا میں 1000 ملک نہیں ہے. اگر 1100 ملک ہوتے تو ہم 1036ویں نمبر پر ہوتے ہماری عدلیہ. جی ہاشمی صاحب. سر یہ بالکل آپ نے ٹھیک اشارہ کیا، لیکن راجہ صاحب اس میں نا ایک اور بھی بڑی فنکاری ہوئی، اور آپ نے حوالہ دیا بلوچستان کا، جہاں پہ عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، ٹیم روانہ اور ایک آپریشن کی بازگشت ہے زمان پاک میں. ہزاروں کا مجمع ہے، پولیس فورس لاہور کے تمام تھانوں کی ہم نے وہاں پر دیکھی، ڈولفن فورس بھی پہنچا دی گئی. اب ہوا کیا ہے؟ آپ نے پچھلے 48 گھنٹوں میں جو میدان جنگ بنا رہا زمان پاک کے ارد گرد کا علاقہ، بربریت ہم نے دیکھی، کیسے حملہ کیا گیا، ایک ریلی نکلی نہیں تھی، پرووک کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اب یہ جو علی بلال کی نماز جنازہ ہوئی نا راجہ صاحب، اس میں ہزاروں کا مجمع تھا، اور علی بلال کی نماز جنازہ سے پہلے آپ کو یاد ہے ایک اس کا نا ساؤنڈ بائٹ اس سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے، اور کسی نے اس سے سوال کیا کہ شاہ جی تانوں بھی پڑھ لیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے. رائے صاحب، اس نے جان دے کر بتایا کہ وہ عمران خان سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کا ایک اپنی لگاؤ تھا عمران خان کے ساتھ، اس کی اپنی محبت تھی عمران خان کے ساتھ. لیکن رائے صاحب جو سیریس کنسرن ہے، جو انکشافات ہو رہے ہیں، پولیس وین میں، پریزن وین میں اسے لے جایا گیا، دکھایا گیا، اس سے پہلے باقاعدہ اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے. وہ بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے بھی اسے چلایا، اور پھر ایک پولیس کا افسر پیچھے سے آ کر اس کو جو ہے وہ اس کی طرف لپکتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور ایسا لگا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی. لیکن اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وہ افسر کون تھا جس نے آ کر اس شخص کو مارا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی تقریریں عمران خان کی محبت میں پہلے سے موجود تھی، جو شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے
یا لوگوں کو پسند نہیں تھی، کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مریم نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے فالوورز ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ جب ہم علی بلال کی میت کو دیکھتے ہیں، اس کے جسم پر رائسا پوسٹ مارٹم میں جو انکشافات ہوئے ہیں، 26 سے 28 زخم تھے، بتا دیا گیا کہ جناب تشدد کیا گیا ہے، گاڑی میں لے کر گئے، لاش آ گئی، 2 اشخاص یہ کون تھے؟ صاحب کیا ہوا علی بلال کے ساتھ؟ ابھی مزید لوگ آئیں گے اور مزید ایسی کام ہوں گے، کیونکہ دفعہ 144 تو ختم کر دی ہے اور خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ یہ الیکشن کمپین ہو رہی ہے، آپ باہر نکلیں گے آپ کو روک لیا جائے گا، اور اگر آپ اور پھر جو سب سے گھنونا کام کیا گیا، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ لوگ جو لاہور میں موجود بھی نہیں تھے ان کے اوپر ہی مقدمہ درج ہو گئے۔ اور پھر سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ ایکسپوز کیا ہے کچھ لوگوں کو، علی بلال کے قتل کا مقدمہ بھی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور باقی لوگوں پر جو ہے وہ درج کر دیا گیا۔ رائے صاحب، اسی طرح جمہوریت ہوتی ہے، اسی طرح حکومتیں کام کرتی ہیں، اسی طرح ہمیں صرف برداشت کرنا ہے؟ حافظ صاحب، ظاہر ہے کہ علی بلال کو میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا تھا، شاید آپ بھی نہ جانتے ہوں، میں بھی نہیں جانتا، جی، لیکن جو میں نے بالکل اس نوجوان کی تقریریں دیکھی، جو زمان پارک میں جس قسم کی اس کی ایکٹیویٹیز تھیں، یہ تو ایک سائیں بچہ تھا، ایک انتہائی بھولا بھالا انسان۔ اگر ہمارے ویورز نے اس کی تقریریں نہیں دیکھی اور جس قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں اس کی زمان پارک میں، جس طرح سے یہ وہاں پہ لوگوں کا دل بہلا رہا تھا، جس طرح سے یہ عمران خان صاحب سے اظہار محبت کر رہا تھا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوا رہا تھا، تو وہ تقریریں آپ دیکھیں، آپ سب کو علی بلال سے محبت ہو جائے گی۔ یعنی میں پہلے نہیں جانتا تھا کہ یہ علی بلال کون ہے، لیکن جب میں نے ان کی یہ تقریریں دیکھی تو بڑا میرا ہاشمی صاحب دل دکھا، مجھے تو ان سے محبت ہو گئی۔ یعنی وہ تو بالکل سب کا بالکل ایک سائیں، جیسے ایک سائیں، سادہ مزاج بچے جیسے ہوتے ہیں، سادہ مزاج نوجوان، اس طرح کے وہ بچے نظر آ رہے تھے، اس طرح کے نوجوان نظر آ رہے تھے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ بربریت کا، کہ پولیس وین کے اندر ڈالا، پولیس وین کے اندر سے ایک فوٹیج آئی، اور اس کے بعد اچانک یہ اطلاع اور پھر ایک بھونڈا بہانہ گڑا گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یعنی پولیس کی تحویل میں وہ پہنچے تھانے میں، پریزن وین میں ان کی ویڈیو سامنے آئی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کہاں پہ ہوا؟ ضمانت کے بغیر تو وہ واپس نہیں آ سکتے تھے، اس وقت تک ان کی ضمانت فائل بھی نہیں ہوئی تھی، ان کی ضمانت بھی نہیں ہوئی تھی، پھر کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ پھر ہاشمی صاحب، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں تو پورا کچا چٹا کھل گیا، اس میں پتہ چل گیا کہ کتنا بے ایمانہ تشدد کیا گیا تھا، اور جس نے یہ تشدد کیا ہے اس کو شرم نہیں آئی، اس کو کوئی حیا نہیں آئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنے بچے نہیں آئے۔ یعنی اس شخص پر، اس معصوم شخص پر، اور اس کا پورا پروفائل بھی یہ لاہور پولیس کے پاس ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے دنوں سے پولیس عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر چھاپا مارنا اور آپریشن پلان کر رہی تھی، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان سب کا پروفائل بھی پولیس کے پاس ہوگا، اور ویسے بھی یہ ایک ہارڈ کور رکن تھے پی ٹی آئی کے، تو ان کا پروفائل ہوگا۔ تو ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ ایک سائیں مزاج آدمی ہے؟ آپ دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، آپ کو رونا آتا ہے کہ سائیں مزاج آدمی کو بہت کر دیا۔ بالکل سادہ انسان، بالکل۔ تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کے سامنے اپنے بچوں کی تصویریں نہیں آئیں؟ خدا نہ خواستہ اس کے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ہو، تو پھر کیا ہو؟ تو ہاشمی صاحب، یہ تو انسانیت کی جس قسم کی تذلیل انہوں نے کی ہے، یہ بڑے عرصے تک ان کو ہانٹ کرے گی، اور اب اس امپورٹڈ حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن کروائے، اور اس کے اوپر یہ جو مریم نواز نے بے حسی کا اظہار کیا ہے، یہ مریم نواز کے لیے بھی میں تو کہتا ہوں، خان صاحب جو ہیں، جس طرح سے انہوں نے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا ہے پاکستان کے اندر، اس طرح سے ایک نفسیاتی مریضوں کا ہاسپٹل بنائیں، نفسیاتی مریضوں کا ہاسپٹل بنائیں، تاکہ مریم نواز جیسے جو لوگ جو اس وقت نفسیاتی مریض بن چکے ہیں ان کا علاج ہو سکے وہاں پہ۔ آپ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب کی جب میت آ رہی تھی، اس وقت انہوں نے کس قسم کے طنزیہ ٹویٹ کیے تھے، جب پورے پاکستان سے ان ٹویٹس کے اوپر لان تان ہوئی، جب ان کے اوپر تنقید ہوئی، تو تب مریم نواز نے وہ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا۔ ابھی پورا پاکستان سوگوار تھا، خاص طور پر اس بچے کی تقریریں سن کر، اور مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ایموشنل ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں، یعنی ایک نوجوان کی موت ہو گئی
اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایموشنل ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں. ان کے جو والد ہیں علی بلال کے, ان کی ویڈیوز کتنی رلا دینے والی ہیں. پوری رات وہ اپنے بچے کے لیے, انصاف کے لیے, صرف یہ کہ اس کا مقدمہ درج ہو جائے, ان کو تھانوں میں خوار کروایا گیا. آپ دیکھیں کہ وہ ویڈیوز اور وہ تصاویر, اور ان کی جو داڑھی ہے آنسوؤں سے تر نظر آ رہی ہے. ایک تو ان کا جوان بیٹا مارا گیا, اس کو شہید کر دیا گیا, اوپر سے بوڑھے باپ کو تھانوں میں ذلیل و رسوا کیا گیا. ہاشمی صاحب, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے اوپر عدلیہ کو آج خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ لیکن خیر, عدلیہ نے کیا آج خود نوٹس لینا ہے؟ عدلیہ تو اس وقت خود سیسیلین مافیا کے حملوں کا شکار ہے, اس وقت خود گاڈ فادر کے حملوں کا شکار ہے. عدلیہ تو خود دبکی بیٹھی ہے. چیف جسٹس صاحب بھی پردہ فرما چکے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب, یہ بڑا ظلم ہوا ہے, اور اس میں اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جس ڈاکٹر نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ دی, اب اس کا بھی تبادلہ کر دیا گیا. راج صاحب, مریم کا آپ نے ذکر کیا, ہمیں ہمارے اکثر سننے والے بھی کہتے ہیں کہ آپ ذکر مت کیا کریں, چونکہ آپ نے بھی آج کہا کہ ایک نفسیاتی مریض اور ایک نفسیاتی ہاسپٹل بنانا چاہیے, کیونکہ آئی ڈونٹ نو ان کی جو گرومنگ ہے کس نے کی ہے, یا ان کو حقائق کا پتہ نہیں ہوتا, یا ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو میں بات کروں گی تو اس لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے. ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے, لیکن ہم حالات کو ضرور جو ہے انالائز کریں گے, اپنا تجزیہ دیں گے. اب دیکھیں انہوں نے کیا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کورٹ کے لیے تیار ہیں, کورٹ کے لیے بیمار ہیں, ریلی کے لیے تیار ہیں. عدالت میں جان کا خطرہ ہوتا ہے یا ریلی میں, یہ سوال انہوں نے پوچھا. رائے صاحب بتائیں ان کو کہ نواز شریف صاحب بھی تو دوائی لینے گئے تھے, آج تک واپس نہیں آئے, اور کب آئیں گے قوم کو معلوم ہی نہیں ہے. آن لائن سیاست اور آن لائن لیڈرشپ جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اب ایک اور بھی جو انہوں نے کہانی سنائی کہ مظفر آباد میں نواز شریف صاحب مظفر آباد جا رہے تھے, اور ایک سیکیورٹی افسر نے کہا کہ جناب ہیلی کاپٹر سے نہ جائیں, جان کو خطرہ ہے. سیکیورٹی افسر نے یہ بھی کہا کہ بنی گالا میں دہشت گرد چھپے ہیں اور ہیلی کاپٹر پر فائر کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ مظفر آباد میں عوام میرا انتظار کر رہی ہے, بھائی میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. راج صاحب, what you make out of this؟ مریم نواز نے بنی گالا میں سے جو کہانی نکالی ہے, جس کا حوالہ دے رہی ہیں, اور پھر کمپیئر کر رہی ہیں نواز شریف کو عمران خان کے ساتھ جو اس ملک کے اندر موجود ہے. 100 کے قریب مقدمات کی سینچری مکمل ہونے والی ہے. قاتلانہ حملہ بار بار اس کے اوپر پلاننگ ہوتی ہے, ایک دفعہ ہو بھی گیا, 3 گولیاں اس کو لگ گئی. نواز شریف صاحب کو کیسے ایک بڑا لیڈر بنا کر مریم جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں؟ ہاشمی صاحب, ایک تو یہ جو دہشت گردوں والی سٹوری گھڑی گئی ہے, تو نواز شریف تو پرائم منسٹر تھے, اور بلو بک کے مطابق جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے اوپر تو اسی وقت ایکشن ہونا چاہیے تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نواز شریف کو اس وقت اجازت دی جاتی اگر اس قسم کی کوئی اطلاع ہوتی, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کوئی آپریشن نہ ہوتا. تو نواز شریف تو اس وقت پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت وہ آپریشن کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں نواز شریف کے متعلق, اصل میں وہ یہ جو تنقید کرتی ہیں عمران خان صاحب پر, تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تنقید کا پورا رخ جو ہے یہ نواز شریف کی جانب مڑ جائے گا. نواز شریف یہاں سے کرپشن کے کیسز میں جب جیل میں بند تھے تو یہاں سے ایک ڈیل کے تحت فرار ہوئے تھے. عمران خان صاحب کے متعلق وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ریلی کے لیے وہ یہ ٹھیک ہیں اور عدالت جانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میاں نواز شریف یہاں سے جب فرار ہوئے, اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی نہیں کروایا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر جلسے سے وہ خطاب بھی کرتے تھے. ان کی ہم نے ویڈیوز دیکھی, فوٹوز دیکھے, چہل قدمی بھی کر رہے ہیں, لندن میں اپنا جو بزنس ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد فیکٹریز کا دورے بھی کر رہے ہیں. جی ہاں, فیکٹریز کے دورے بھی کر رہے ہیں. کوئی ایک بھی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں آیا کہ نواز شریف کا وہاں پر کوئی ایکٹیولی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو. تو نواز شریف تو جعلی میڈیکل رپورٹس پر یہاں سے فرار ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب جن کا نام ECL پر بھی نہیں ہے, جن پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, پوری دنیا نے ان کو گولیاں لگتے دیکھا ہے, اس کے باوجود عمران خان صاحب یہاں سے نہیں گئے. اگرچہ جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے جان چھوٹ جائے, وہ یہاں سے چلے جائیں. عمران خان صاحب کو ہر طریقے سے دھمکا کر دیکھ لیا, اور PDM نے بھی عمران خان صاحب کا نام ECL پر اس لیے نہیں ڈالا کہ کسی طریقے سے خان صاحب سے جان چھوٹ جائے اور خان صاحب چلے جائیں. لیکن خان صاحب تو یہاں بیٹھ کر مقابلہ کر رہے ہیں, اور نواز شریف ابھی تک واپس اس لیے نہیں آئے کہ وہ جو ڈیل کا آخری حصہ پھنسا ہوا ہے, جس میں چیف جسٹس اور 2-3 جج صاحبان مینج نہیں ہو رہے, جو کہ یہ نہیں مان رہے کہ نواز شریف کے کیسز
جیسے ہی وہ آئیں گے تو ختم کر دیے جائیں گے. جی. تو ابھی تک وہ خوف سے واپس نہیں آ رہے, ابھی تک وہ خوف سے واپس نہیں آ رہے. تو یہ حالت ہے نواز شریف کی بہادری کی. پھر ہاشمی صاحب ان کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں کہ سعودی عربیہ یہ کس طرح سے بھاگے تھے, اور پھر سعودی وزیر کو اسلام آباد میں آ کے وہ 10 سال کا معاہدہ لہرانا پڑا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ایگریمنٹ کر کے یہ سعودی عربیہ گئے تھے, اور پھر ایگریمنٹ کو توڑا جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ان کو واپس بھیجا. تو ان کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں, یہ تو کبھی بھی مزاحمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ مزاحمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر یہ ہمیشہ اقتدار میں آئے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک ہے رائے صاحب. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے